व्यूअर्स आप देख रहे हैं आखिर कब तक और मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक जो ऑब्जर्वेशन दी है, इख्तलाफी नोट था उनका नैब केस में। उन्होंने कहा जी नैब केस में इमरान खान को बराह रास्त दिखाना चाहिए था। उनके करोड़ों और लाखों जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लवर्स हैं, और जब एक केस पहले दिखाया जा रहा था तो इमरान खान की अपीयरेंस पे उसको भी लाइव दिखाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात कर रहा हूँ जी मैं। उसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा भी बन सकता है। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नर को उठाकर बाहर फेंकने की बात करते हैं तो गंडापुर को भी बाहर फेंका जा सकता है। ये नया बयान जो दिया है ये राना सनाउल्लाह साहब ने अभी थोड़ी देर कबल दिया है, और ये राना साहब वही हैं जो इलेक्शंस में हार कर तो बड़ी जमहूरियत की बातें करते थे और ये कहते थे जी मैं हार गया हूँ तो मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा, मेरा बनता नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको हुकूमती मशीर के ओहदे मिले हैं 2 मिनिस्ट्रियों के, उसके बाद उनकी चाल ढाल और बयानात तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे जी क्या इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है शेख मुजीबुर रहमान पे या हमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर, वो इतना संगीन है कि उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, स्पेशली मरकज़ी हुकूमत, उसके पीछे लग जाए और फिर गद्दारी के मुकदमे की बात भी की जाए इमरान खान पर। इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमूदुर रहमान कमीशन तो एक हकीकत थी जो उस वक़्त की गवर्नमेंट ने 1972 में तश्कील दी थी, और उसके इंकशाफात जो है बाद में वो वजह हमूदुर रहमान कमीशन को जो है बैन कर दिया गया था। हालांकि हमारे हमसाए मुल्क में और दुबई में और दूसरे मुल्कों में ये अवेलेबल था, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानियों के लिए उसके ऊपर एम्बार्गो था। इसके साथ साथ उमर अयूब खान ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली है ताकि ट्विटर का जो मामला है, हमूदुर रहमान कमीशन का जो मामला है, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट या फिर अदलिया हमूदुर रहमान कमीशन जो है असल मुझे दे ताकि उसका मैं जवाब दे सकूं। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट जो आज थी, तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। लेकिन हमने एक और चीज़ देखी कि फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से फिल वक्त जो है माफ़ी मांगने से इनकार किया, और फैसल वाडा तकरीबन 3 दर्जन अरकान पार्लियामेंट जिनमें मोस्टली सेनेटर्स थे, उनको 7 जत्थे की सूरत में सुप्रीम कोर्ट गए, और उन्होंने बाद में कहा कि जी मेरी जो है जो मैं अगर मुझे और मुस्तफ़ा कमाल को बुलाया गया है तो फिर मुस्तफ़ा कमाल की और MQM की बात जो थी वो सच है कि हमारा ताल्लुक़ कराची से है इसलिए बुलाया गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहा है फैसल वाडा, पाकिस्तान में सूबाई तासुब की बात कर रहा है, और मेरे ख़्याल में जो 7 दिन का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब देने के लिए वो भी मुनासिब नहीं है। ये अपने मेहमानों से पूछेंगे। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब ने आज जो एक और बात की है, उन्होंने कहा जी इमरान खान को भी मुल्क छोड़ने की ऑफ़र हुई थी। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ठेले वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम ठेले के मालिकों से मुज़ाकरात करेंगे, पर मौजूदा हुक्मरान और वज़ीर आज़म ठेले वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और भी बयान दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान को मिटाने वाले खाक हो जाएंगे, इमरान खान स्टे करेगा, -1 भी नहीं होगा, इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। ये साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 8 जनवरी के जो नताइज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जो इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल में जिसको हेड कर रहे थे सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके तीनों जो 46, 47, 48 NA 46, 47, 48 उनके MNAs ने उस ट्राइब्यूनल को जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन दी जिसको हस्बे साबक फौरी तौर पे एडमिट भी कर दिया गया, समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। कल यानी कि 6 जून को वो जो एप्लीकेशन थी उसमें कहा गया कि जी हमें एतमाद नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल जज पर,
تو جج صاحب کو تبدیل کیا جائے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے غلام عباس ہرل صاحب، ویلکم ٹو دا شو جی، اور مظہر چودھری صاحب. صاحب ویلکم ٹو دا شو. کیسے دیکھتے ہیں ہرل صاحب، نیب کیس میں عمران خان کو براہ راست دکھانا چاہیے، یہ اختلافی نوٹ ہے. دیکھیں جی، کسی بھی جمہوری ملک میں اور جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک پارٹی کے سربراہ کو آپ جو ہے اس کو روک سکتے ہیں کہ عوام اس کو دیکھ نہ سکے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے پچھلے دنوں ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی پروسیڈنگ کے دوران، تو یہ ان کو لالے پڑ گئے تھے کہ تصویر جو ہے وہ کیسے وائرل ہوئی، کیسے لیک ہوئی. تو اس پہ جو ہے انکوائری شروع ہوگی، انویسٹیگیشن شروع ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں بلکہ انہوں نے دیکھیں جو کلرک تھا اس کو سیک بھی کر دیا تھا جس کے دیکھیں یہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو پھر ایسی شرمناک حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ جو ہے کسی ایک لیڈر کی جو کہ جس کی ایک جماعت ہے، جو ایک جس کی ایک مقبولیت ہے، اس کی آپ تصویر چھپاتے پھرتے ہیں؟ ایسا کسی جمہوری ملک میں ہوتا ہے؟ کسی معزز معاشرے میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو ایسا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جمہوریت کا اور جمہور کا یہ جو آپ نے لبادہ پہنا ہوا ہے، کم از کم اس کو تو اتار کے پھینک دینا. آپ یہ عدالتوں کے کام جو ہیں وہ بھی خود کریں، باقی معاملات جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ بھی خود کریں، جمہوریت وغیرہ ختم کریں. جو اس میں اس وقت عملی طور پہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ اس ملک میں نافذ ہے، اور آئین جو ہے وہ عملی طور پہ معطل ہے. اگر آئین کا جو اس ملک میں معطل نہ ہوتا، آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلایا جا رہا ہوتا، تو آج ان کو نہ تصویر چھپانی پڑتی، نہ کوئی ایسی جو لائیو نشریات ہیں جس کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بات کی ہے، اس سے ڈرنا نہ پڑتا. دیکھیں اگر آپ کو اتنا ڈر ہے اس کی تصویر سے کہ لوگ اس کی تصویر نہ دیکھیں یا لوگ اس کو دیکھیں نہ، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس لڑائی لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ صلح کر لیں. دیکھیے غلام عباس ہرل صاحب، چیف جسٹس صاحب نے جو کلیریفیکیشن دی تھرو ترجمان، انہوں نے کہا جی ہمیں جو شک تھا، ایک تو ان کو شک بہت ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی کے معاملے میں وہ بہت شکی ہیں، آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب سیاسی بات کریں گے، حالانکہ عمران خان صاحب نے جو سوال ان سے اس دن کیا تھا وہ یہ تھا کہ 8 فیبرری کے الیکشنز کی پٹیشن بھی پینڈنگ پڑی ہے، تو وہ اس کو بھی دیکھا جائے، اور مخصوص نشستوں کی تو خیر وہ آئی گئی تھی. تو یہ سوال پوچھنا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہے یہ چیف جسٹس صاحب، جو کہ اب تو تمام میڈیا کہہ رہا ہے آل اوور دا ورلڈ کہ کل جیسے ہیئرنگز ہوئیں اور جس قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا، بلکہ اپنے فیلو ججز کے ساتھ بھی وہ ایک غلط فیصلے کو پروٹیکٹ کرتے نظر آئے، وہ جو 13 جنوری کو انہوں نے دیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو سیاست سے الگ تو نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ سیاسی مقدمات ہیں، اگر سیاسی مقدمات میں سیاسی بات ہو بھی جائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. اور یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ سارے کس طرح بنائے گئے، ایک جماعت جو ہے اس کو باہر رکھنے کے لیے یہ سیاسی مقدمات بنائے گئے، کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، یہ سب کچھ پتہ ہے. اور جہاں تک فل کورٹ اور ایک مخصوص نشستوں کا کیس تھا، اس حوالے سے آئین اور قانون بڑا واضح ہے. اور میری نظر میں اگر آئین کی درست جو ہے تشریح کی جائے تو یہ جو جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں جاتی، یہ ڈائریکٹ جو ہے پی ٹی آئی کو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو آئین کا آرٹیکل 51 ہے جو اس حوالے سے ڈیل کرتا ہے وہ بڑا اس میں واضح ہے. اگر اس کا پہلا پورشن ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ اس کو جوائن کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ جو ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا لفظ نہیں ہے. اس کے بعد تو بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کر دی، اس کے اوپر بات کریں گے بھی آگے جانے سے پہلے. مگر کیسے دیکھتے ہیں نیب کیس میں عمران خان کو براہ راست دکھانا چاہیے تھا بڑا کھل کر. اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے یہ جس دن ہیئرنگ تھی اس دن بھی انہوں نے کہا تھا، اور میرے خیال میں اس میں اب جو ہے اس کا کچھ فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے کہ آج 35 چینلز کو عدم جو ہے توہین عدالتوں کی
وہ میں کہتا ہوں کہ کیا کہوں ان کو، فیصل ووڈا نے، اور وہ جس قسم کی زبان بول رہا ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن 35 چینلز کو جو ہے توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہو گئے، اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے ہمیں۔ اچھا جی، جہاں تک یہ بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو مطلب ان کو لائیو دکھانا چاہیے، تو اس میں جو ہے نا وہ بات آ جاتی ہے، ہمیں عدلیہ اور جو ججز ہیں ان کی پریکٹس، پرانی پریکٹس، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہی اطہر من اللہ صاحب تھے جنہوں نے مطلب جو ہے نا نواز شریف کی تقریروں پر جو پابندی لگی ہوئی تھی، اس کی درخواست میں یہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف کی تقریر دکھانے سے ان سے کون سے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت نواز شریف بھی ایک پارٹی کے سربراہ تھے، اور مطلب جو ہے نا وہ اسی طرح جس طرح عمران خان پہ مقدمات تھے اسی طرح نواز شریف پہ تھے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ ہمارے ہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب جسٹس اطہر من اللہ نے اختلافی نوٹ دیا ہے، بہت مطلب جو ہے نا وہ ان کو ہم مطلب جو ہے نا وہ ججز جو ہے، جو بینچ تھا، انہوں نے بھی مطلب جو ہے نا وہ قبول کیا ہے، لیکن 4-1 سے فیصلہ آیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس بندے پہ مقدمات ہوں یا جس بندے کو مجرم قرار دیا گیا ہو، ملزم قرار دیا گیا ہو، اس کی جو تقاریر ہیں یا اس کو مطلب جو ہے نا وہ لائیو دکھانا، کوئی قانونی بندش اس میں ہوگی، اور اگر قانونی بندش نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ایسی ہی ہوگی۔ لیکن میاں نواز شریف جب اکتوبر میں آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بہت دن پہلے ہی اس کے اوپر سارے کیسز تھے، اور بعد میں جا کے سپریم کورٹ نے اور نیب کورٹ نے اس کو ایکوٹ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو دکھایا جانا شروع ہو گیا تھا۔ بلکہ وہ تو جب وہاں سے سیدھا مینار پاکستان پہنچا تھا اس وقت بھی کنوکٹڈ تھا، نہ صرف کنوکٹڈ تھا بلکہ پرو کلیم اوفینڈر بھی تھا، اشتہاری بھی تھا۔ جی بالکل، ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں جس سیاق و سباق میں بات کر رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ مقدمہ جو ہے، یہ سماعت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی تھی اس وقت میرا خیال، کیونکہ اس وقت جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج عمران خان پہ برا وقت ہے، جس طرح عمران خان جو ہے نا وہ آج ان کے اوپر درجنوں مقدمات ہیں، اسی طرح کچھ مقدمات یہی بات، اسی طرح کی صورتحال نواز شریف کو بھی جو ہے نا فیس کرنا پڑ رہی تھی۔ اور میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عمران خان پہ جو مقدمات ہیں ان کی جو نوعیت ہے وہ زیادہ تر سیاسی ہے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف پہ جو مقدمات تھے ان کی بھی زیادہ تر جو نوعیت تھی وہ سیاسی تھی، کیونکہ جس طرح سے وہ مقدمات بعد میں جو ہے نا وہ خارج کیے گئے، بری ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے جو عدالت ہے، ججز یہاں موجود تھے، سپریم کورٹ پہ سارا کچھ تھا، کوئی بھی جو ہے نا وہاں پہ مطلب جو ہے نا وہ نواز شریف کو روک سکتے تھے، ان کی سزائیں جو ختم ہوئی ہیں مطلب ان کو کر سکتے تھے، لیکن عدلیہ کے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ بات اگر تو پیمانہ اگر ایک جج جو ہے وہ لگا، جی پیمانے کی بات کر رہے تھے آپ۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ ججز کو ایک پیمانہ لاگو کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر نواز شریف کی بابت جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسانی حقوق متاثر نہیں ہو رہے تھے، تو پھر اب بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اب بھی پھر بات ہو جانی چاہیے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، اکاؤنٹیبلٹی اور جسٹس اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ایگریڈ۔ جو مدر جو بات کر رہے ہیں اس وقت، تو کہہ رہے جی ان کے بھی سیاسی تھے، ان کے بھی سیاسی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں اس لیے بھی تھوڑا کہتا ہوں کیونکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کو کل اور پرسوں کنڈکٹ کیا گیا ہے محترم چیف جسٹس کی طرف سے، اس کی طرف سے ظاہر ہے کہ لائیو دکھا رہے ہیں تو ہم اس کو ظاہر ہے لوگ کر رہے ہیں، اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اسپیشلی ان کا بیہیویئر۔ اور 13 جو جنوری کو ان کا ڈسپیوٹڈ ڈیسیژن تھا، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کمشنر برطانیہ نے بھی بات کی، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک غیر ضروری قسم کا خط سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے لکھا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ وہ 13 جو، کیونکہ ساتھی جو ان کے فیلو ججز تھے موسٹلی جو تھے، وہ 13 تاریخ کا جو ڈیسیژن تھا جنوری کا، اس کے خلاف تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ غلط کیا۔ لیکن اس سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ جو کردار ہینیس جو کرائم کیا وہ الیکشن کمیشن نے کیا، لیکن اس کا نام ابھی بھی کوئی نہیں لے رہا،
اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور ابھی تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کا ٹیک مختصر سا پھر آگے دیکھیے چلتے ہیں. یہ سارا جو بحران ہے اس کا سبب جو ہے وہ 13 جنوری والا فیصلہ ہی بنا ہے، جس فیصلے میں پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ چھین لیا گیا، اور اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بات نیتی جو ہے پہلے دن سے بڑی واضح تھی. اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگائی، اور آج جو ہے جتنی بھی یہ فل کورٹ کی ہیئرنگ ہے اس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہے مجھے اس فیصلے کی جو دفاع کرتے بڑے مشکل میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سوال تو اٹھیں گے. لیکن جسٹس ان مندو کے خیل ساتھی صاحب جج صاحبان جو ہے جسٹس مندو خیل صاحب نے کوشش کی کہ اس کو جسٹیفائی کر سکیں، ان کی ریسکیو کرنے کی کوشش کی. باقی تمام ججز جو ہیں جسٹس منیب اور جسٹس اطہر صاحب، اطہر من اللہ صاحب اور باقی بھی خاتون جج محترم بھی، دیکھیے وہ سب کو آپ ظاہر ہے اس کو ہی- فیصلے کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان لینے کی بات نہیں ہے، چھیننے کی بات نہیں ہے. یہ عوام جو ہے جس کو جو عوام کا Basically- آئینی اور قانونی حق ہے، جو ووٹ دینے کا حق ہے، وہ چھینا گیا ہے. رائٹ رائٹ. تو بیسیکلی جو سمبل ہے وہ تو عوام کا ہے نا جی. جی وہ سمبل عوام کا، دیکھیں، پارٹی کا نہیں ہے. ایک پارٹی کو عوام جو ہے جو ووٹ دینا چاہ رہی تھی، اور اس میں جب بھی کوئی امیدوار جو ہے آپ نے نومینیشن پیپر جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ساتھ ایک اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لفظ کرتا ہے. وہ بھی نہیں لیا الیکشن کمیشن نے. ایفیڈیوٹ لفظ کرتا ہے، اور اس میں وہ اپنی ایفیلیشن بتاتا پارٹی ہے affiliation، کہ میری وابستگی جو ہے وہ فلاں جماعت کے ساتھ ہے. تو اس وقت جو ہے سب جتنے بھی امیدوار تھے آزاد، انہوں نے اپنی وابستگی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر کی تھی. تو اگر اس نظر میں اس کو دیکھا جائے تو یہ ساری جو بھی مخصوص نشستیں ہیں یہ ساری پی ٹی آئی کو جاتی ہیں، اور اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. اور یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو وہ جو 13 جنوری والا فیصلہ ہے اس کو بھی اس سارے فل کورٹ میں ریوزٹ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی ان کو اپنا ایک فیصلہ دینا چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ غلط ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگوں کا آئینی اور قانونی جو ان کا حق تھا اس سے ان کو محروم کیا گیا تھا. سمجھتے ہیں ایسا ہو جائے گا جی؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جسٹس منیر نے اپنے ڈیسیژنز ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتاب لکھ دی تھی، اور ہم نے کل دیکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تمام ہیئرنگ میں مطلب بلکہ وہ تلخ بھی ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا جو رویہ تھا وہ بھی جو ہارش ہو رہا تھا. لیکن وہ 13 جنوری کا، حالانکہ وہ تو یہ بھی کہتے سنے گئے، مطلب آپ کے بھی سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جب سمبل لے لیا تو آپ انڈیپینڈنٹلی بلے کا نشان جو ہے وہ کر لیتے. تو مجھے لگا کہ وہ تو بہت کنفیوز تھے کل، کیونکہ آپ نے جب ڈیسیژن آپ نے دے دیا، آپ نے 11 بجے ڈیسیژن دیا، اور الیکشن کمیشن 10 ساڑھے 10 بجے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مختلف قسم کے نشانات الاٹ کر رہا تھا، جس سے یہ لگ تو یہی رہا تھا کہ یہ کوئی نیکسس ہے. آپ کا ٹیک 1 لائن آنسر دے دیجیے. دیکھیے یہ ایک جماعت کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، اس کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے یہ سارا پری پلان تھا، اور اس میں جو یہ سارے فیصلے الیکشن کمیشن سے لے کے اب اوپر تک جو ہے یہ سارے اس میں شامل تھے، اور یہ اس میں کامیابی بھی کسی حد تک ان کو ہو گئی. اچھا، آپ سمجھتے کہ کل کی جو ہیئرنگ تھی وہ ریوائول ہو رہا ہے جوڈیشری کا؟ بالکل ہو رہا ہے، اور بالکل ہو رہا ہے. آپ بڑی مشکل میں ہیں چیف جسٹس صاحب، فل کورٹ میں اپنے فیصلہ جو 13 جنوری کا ہے اس کا دفاع کرتے بڑی مشکل میں ہے. نہیں کر جانا چاہیے جی. میرا خیال ہے بھی کیا انہوں نے. بالکل میرا خیال ہے یہ بات جو ہے یہ اپنی کوئی ذاتی اناع کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کا مسئلہ ہے. اس کو آئین اور قانون کے مطابق اور لوگوں کی خواہشات اور جمہور کی جو روایت ہیں اور پارلیمانی نظام میں جو کچھ ہوتا ہے، آپ کے ہمسائے میں دیکھ لیں اس وقت جو ہے 1947 سے لے کے آج کتنا الیکشن ہو گیا ہے، وہاں پہ کس طرح جو پارلیمان ہے اس کا تقدس بنایا گیا، اس کی عزت بنائی گئی ہے، اور پھر جو ہے جمہوریت جو ہے کس طرح مستحکم ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی ہے یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. اب جب تک جو ہے یہ آپس میں مفاہمت نہیں کریں گے تب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. مظہر آپ کے کیسے دیکھتے ہیں کہ 13 جنوری کا جو ڈیسیژن تھا انتخابی نشان چھیننے کا، میرے خیال میں ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا ہے. اگر چھینا گیا ہے تو دوسرا نشان دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی.
تو یہ خرابیوں کی جڑ وہ ہے. اور میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, مختصر جواب دے دیجئے پھر اگلے سوال پہ چلیں گے, کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے, جب بندر بانٹ کی گئی مخصوص نشستوں کی پیپلز پارٹی کو دی گئی, اور یہ الیکشن کمیشن کر رہا تھا نا جی, جس کو وہ آئینی ادارہ کہتے ہیں, تو اس وقت جو ہے سو موٹو لیا جاتا, ان کو روکا جاتا. تو اب اگر وہ اس طرف آئے ہیں ایک دوسرا بینچ ہیڈڈ بائی جسٹس منصور علی شاہ, تو ابھی بھی وہ لگتا یہی ہے کہ وہ ان کو سیٹیں دینے کے موڈ میں نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. انفارچونیٹ ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر ان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اس وقت. ہاں جی بالکل ایسا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ میں دیکھیں جو آپ کا سیٹ اپ ہے, جس طرح کا انتخابات کے بعد اور انتخابات سے پہلے جو سیٹ اپ ہمارے سامنے آیا تھا, جو صورتحال ہمارے سامنے تھی, اس میں نظر آ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ کس پارٹی کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہے اور کس پارٹی کو مطلب جو ہے نا وہ نوازنا ہے. اب جو ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی روایات تو بہت اچھی تھیں, لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک انصاف جو ہے اس کو اور اس کے یعنی معیارات پہ ان کو پرکھیں, تو پھر جو ہے نا وہ تھوڑا ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ جو ہے نا ان کے سامنے ان کی جو روایات ہیں, جس طرح انہوں نے ماضی میں جو ہے نا وہ انصاف کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھا, وہ ایک ہی فیصلہ دیا تھا جس کو ہم کوٹ کرتے ہیں, لیکن اینڈ اس کا بھی کچھ بھی نہیں نکلا رپورٹ میں. تو لیکن یہ ہے کہ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ماحول ہے ابھی بھی ان کے لیے مشکل ہے, کیونکہ جو آپ کی مطلب جو ہے نا حلقے ہیں, مقتدر حلقے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے سارا, وہ ابھی جو ہے نا وہ جس جماعت کو مطلب جو ہے نا وہ تھوڑی سی ریلیف دینے کا نہیں سوچ رہے, نہ کوئی اس طرح کا پلان نظر آ رہا ہے. تو اس صورت میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتے جس سے جو ہے نا یہ مخصوص نشستیں واپس مل جائیں. اچھا, اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جسٹس منصور علی شاہ کا جو بینچ تھا اس نے سیٹوں کا فیصلہ معطل کیا, بندر بانٹ معطل کی, تو اس سے 2-3 دن پہلے جو ہمارے وزیر قانون ہیں وہ اعلان کہہ رہے تھے کہ ججز کی جو ہے ایکسٹینشن کی بات بھی کر رہے تھے, اور ان کی عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کی بڑھانے کی, جو الٹیمیٹلی فائدہ جو ہونے جا رہا تھا, جو کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے ایکسٹینشن ملے گی. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, ایوری باڈی نوز. تو ایسے میں ان کو ہیڈ کرنا چاہیے تھا اس فل بینچ کو. جی ہاں نہیں دیکھیں کرنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر اس طرح کی ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھ لیا جائے, ایسے جو معیارات ہیں, ایسی اخلاقیات ہے اور یہ سارا کچھ, تو پھر تو رونا ہی کس بات کا رہ یہ سیٹ اگر ان کو دے دے 2/3 میجورٹی آئی تھی, وہ تو امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے نا. جی 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 بالکل ایسا جو ہے نا وہ ہو جانا تھا, لیکن وہی مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ واپسی ہو گئی ہے چیزیں. لیکن ابھی بھی بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی نہیں پتا, ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے کہ اس میں کوئی ہمیں کوئی جو بدلاؤ ہے وہ بڑا کوئی نظر نہیں آ رہا. ویسے میرے پاس انسا سٹوری ہے کہ اس کی لمبی ڈیٹ بھی اس لیے دی گئی ہے کہ 3 ججز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے, جس میں سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی ہیں, اور کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا ان کی بات جو ہے نہیں مان رہے ہیں, کوئی انصاف کی بات بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک پہ جانا ہے, کہ توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی استدعا مسترد ہو گئی, اور فیصل ووڈا کا انکار فوری طور پر معافی مانگنے سے, اور فیصل ووڈا صاحب کو 30-40 سینیٹرز کو بھی ساتھ لے کر گئے. مجھے بتائیے کہ حرل صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے کہ توہین عدالت تو ہم سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت ہو گئی, ماڈرن دور ہے, اس میں ڈیٹنگ ان کو پہلے بھی دی, جواب کے لیے دیے. آج اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کے مقدمے میں آیا ہو ایک بندہ, ساتھ میں 35-40 سینیٹرز بھی لے آیا, اس کے علاوہ اس نے جناب معافی مانگنے سے فوری انکار بھی کیا, اور پھر باہر آ کے اس نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا جی کہ ہم کراچی سے ہیں, میں اور مصطفیٰ کمال, شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں معافی نہیں دی گئی. آپ روز بلا ناغہ چینلز پر آ کر اور آپ عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, اس کے علاوہ پھر آپ وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی جو ہے معافی کا نہیں سوچا. تو پھر ان کو مزید وقت دینے میں مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپیکس کورٹ کیوں دے رہی ٹائم میں. دیکھیے یہ جو توہین عدالت والا معاملہ ہے, پوری دنیا میں جو ہے توہین عدالت پہ جو ہے کنوکشن جو ہے اس کو
کم کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ توہین عدالت پہ کنوکشن ہو. لیکن اس اور روایت بھی یہی ہیں، جب کوئی توہین عدالت کرتا ہے تو وہ آ کر جو ہے انکنڈیشنل اپالوجی سبمٹ کرتا ہے، کر دیتا اپنے، تو اس کے بعد جو عدالت ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کو معاف کر دیتی ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ اور ہے. یہاں پہ معاملہ شروع ہوا تھا جب ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو کہ ہمارے کام میں، عدالتی امور میں مداخلت ہو رہی ہے. اور مداخلت جو ہے یہ آج سے نہیں ہو رہی، بہت پرانی مداخلت ہے. لیکن چونکہ مداخلت اتنی بڑھ چکی ہے، کسی جج کا بھائی جو ہے اس کو غائب کر لیتے ہیں، ان کے گھروں میں کیمرے نصب ہو جاتے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، بینچ اپنی مرضی سے تشکیل دیے جاتے ہیں اور پھر فیصلے بھی کروائے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک اپنا آئینی اور قانونی جو ہے انہوں نے رستہ اپنایا اور ایک سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے جو فیصل واڈا ہے یا یہ کاکڑ صاحبان ہیں، یہ سارے آپ بتائیں مجھے خان صاحب، ان کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ یہ کسی حلقے سے کیا کونسلر منتخب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہیں جس جماعت سے ان کا تعلق ہے وہیں سے مداخلت تھی. اور یہ انہوں نے ایک منظم جو ہے ایک مہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ان جج صاحبان کے خلاف شروع کی، ایک پراپوگنڈا جو ہے وہ شروع کیا. تو اس حوالے سے آپ کو بالکل آزادی ہے بولنے کی، اس آئین نے دی ہوئی ہے، لیکن اس طرح آزادی نہیں ہے. کہیں تو آپ جو ہے ایک حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس پہ کوئی بات کرے تو اس کو آپ غدار قرار دیتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے آپ کی آئینی عدالتیں ہیں وہ اگر آئینی کام کرتی ہیں اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ وہ گالیاں لوگ اس کو دیں اور اس کے اوپر حملہ شروع کر دیں. تو یہ دیکھیں دورہ جو نظام ہے ہمارا، دورہ معیار ہے جو بہت عرصے سے میں کہتا چلا آ رہا کہ مجھے فیوچر میں اداروں کا خوفناک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکراؤ ہو چکا ہے؟ دیکھیں اداروں کا ٹکراؤ جو ہے وہ اصل میں یہاں پہ اداروں کا ٹکراؤ کی نہیں بات. ایک ادارہ ہے جو اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتا ہے اور صاحب اختیار بھی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سارا طاقت کا منبع بھی سمجھتا ہے. اب دیکھیں آئین میں اگر عدالتوں نے اپنے آئین اور قانون میں جو دیا گیا ان کو ایک مینڈیٹ ہے یا جو ان کی عدالتی امور ہیں اس کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہیں، یا مداخلت جو ہے سپریشن آف پاور جو ہے وہ بھی آئین میں دی گئی ہوئی ہے، اس کے مطابق وہ اگر لیٹر لکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک منظم مہم کے تھرو یہ جو ٹاؤٹ ہیں خان صاحب، یہ جو فیصل واڈا ہیں یا کاکڑ صاحبان ہیں یا 2-4 اور ہیں اور بہت سارے، ایسے تو پارلیمنٹ ساری سکرپٹڈ ہے، ربر سٹیمپ ہے، لیکن یہ کچھ جو ہیں جو اسپیشل انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے اس لیے پالا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کسی کی بات اچھی نہ لگے تو ان کے اوپر پھر چھوڑ دیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو ہیں ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ سیاست کے لیے نقصان ہے، یہ جمہوریت کے لیے نقصان ہے، یہ اداروں کی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. ان کو پارلیمنٹ کو خود اس کا مواخذہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا، اور ان کو کک آؤٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹ. جی مطلب کیسے دیکھتے ہیں فیصل واڈا کا کنٹینیوس جو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں؟ اور میرا سوال ان اینکر سے ہمارے دوستوں سے بھی ہے کہ وہ روز اس کو کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں عدلیہ کی میرے خیال میں توہین پر در توہین کرواتے جا رہے ہیں. اور جو انہوں نے آج بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کراچی سے تعلق ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کراچی میں ایم کیو ایم کو جعلی سیٹیں دی گئی ہیں اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہاں کی ماؤں کی جو گودیں ہیں وہ اجڑنا شروع ہو چکی ہیں. بظاہر وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی لوٹ رہے تھے، موبائل چھین رہے تھے، لیکن قتل عام آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے. تو پھر اس کو صوبائی تعصب کا رنگ دینا، نسلی تعصب کا رنگ دینا، یہ کون سی گیم فیصل واڈا کھیلنے جا رہا ہے؟ فیصل واڈا صاحب دیکھیں، آپ کو یہ پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ بندہ کن کا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بات آگے حل صاحب نے جس طرح کہا کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو چھوڑا جاتا ہے اور یہ آزادانہ چھوڑا جاتا ہے. آپ دیکھیں آج جس طرح کا بیہیویئر انہوں نے اختیار کیا ہے اور جس طرح کی مطلب جو ہے نا وہ بات کی ہے، مصطفیٰ کمال نے تو آتے ہی معافی مانگی ہے، لیکن فیصل واڈا صاحب جو ہے نا وہ ان کا طرز عمل اور طرح کا ہے. تو وہ میں نے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے مظہر جی اداروں کے درمیان بدترین ٹکراؤ کے لیے. جی بالکل، یہ جو ہے نا وہ کیونکہ ان کی زبانیں جو ہے وہ سبق دیا، ان کی زبانیں جو ہے نا وہ پیغام دیا گیا
نہ صرف پیغام دیا گیا بلکہ جو ہے نا وہ بڑی کھری کھری سنائی گئی، کیونکہ جس طرح فیصل ووڈا نے جو پریس کانفرنس کی تھی پہلے، جس میں وہ ساری باتیں کی تھیں کہ یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے، یہاں کیا کیا نہیں ہوتا رہا، تو انہوں نے مطلب جو ہے نا ایک پیغام دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں کوئی تھوڑی بہت توہین عدالت میں سزا مل بھی گئی تو جو انہوں نے باتیں کرنی تھیں وہ کر لی ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیکن طرح اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر جو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے، جی جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ چینلز پر آ کر وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور وہ تو بالکل بری طرح ملائن کر رہے ہیں ججز کو، جو ان کو پسند نہیں ہے یا ان کے فیور میں فیصلے نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سزا تو اس کے اپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر بین لگ سکتا ہے، لگا سکتے ہیں. اگر 35 چینلز کو ان کی پریس کانفرنس دکھانے پر آج نوٹسز ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو روکنا کون سی بڑی بات ہے سپریم کورٹ کے لیے؟ نہیں، روکنا وہی بات آ گئی، روکنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے مطلب وہ ایک پیغام دے رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ مطلب جو ہے نا دوسرا جو فریق ہے نا، اصل میں یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو آپ کی عدالت ہے مطلب جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ فیصلے کرتی ہے، سرنڈر کرتی ہے، اور مداخلت کرنے والوں کے سامنے جو ہے نا وہ سرنڈر ہوتا رہا. دوسرا اب یہ ایک جو جوابی بیانیہ بنایا گیا ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ عدالت کے کچھ ججز جو ہے نا وہ ایک سیاسی جماعت کے سپوک مین بن گئے. اچھا، آپ اس پہ کیا آپ کا ٹیک دیے، پھر آگے چلتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جن کو ڈیفیکٹو کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ تو اسے کہتے ہیں اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. انہوں نے کالی بھیڑیں سر عام کہا. آج جو ہے آج یہ بھی بات ہوئی کورٹس میں، اور یہ بھی ہوا کہ کہا گیا کہ جی انہوں نے کالی بھیڑیں نہیں کہا، انہوں نے کہا کالی بھیڑیں ہیں، اور بالکل میاں شہباز شریف نے کہا کالی بھیڑیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، ان کی جو ہے ان کی خو جو ہے یہ والی، کیونکہ فیملی کا کام ہے نا. جی آپ کو یاد ہے سجاد علی شاہ کے بارے میں کیسے کیسے بیانات، اور میں آمدہ ون کہ جس نے لاہور میں ایوان مشرق میں اس وقت آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں نے تو وہ غلیظ اشارے بھی دیکھے تھے جو ان کے بارے میں کیے گئے تھے. ہمارے عزیز جو ہیں پرویز رشید صاحب اور نواز شریف صاحب نے جو یہاں تقریریں کی تھی. تو یہ کالی بھیڑیں اگر ایک بندہ کہتا ہے، اور وہ پرائم منسٹر بھی ہے، وہ ججز کو کالی بھیڑیں کہتا ہے، تو کیا اس کو اسپیئر کر دینا چاہیے؟ دیکھیں اب یہ جو وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے نا، انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے بات کی ہے. انہوں نے مطلب جو ہے نا اس پیرائے میں بات کر دی ہے کہ کل اگر انہیں بلایا بھی جاتا ہے نا تو وہ یہ بات کر سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے وضاحت تو میرے خیال ہے آ گئی ہے ادھر سے کہ یہ مطلب جو ہے نا وہ جو سارے ججز ہیں جو پہلے ججز رہے ہیں، حاضر سروس کے بارے میں نہیں ہیں، دوسرے ججز کے بارے میں. جھوٹ بولا تھا شہباز شریف کے ترجمان نے اس نے بھی، ہاں، لیکن وہ آج کلیریفیکیشن ہو گئی ہے. دیکھیں اگر وہ جو ان کا ٹرانسکرپٹ آیا ہے اس میں نے کہا جی کچھ ججز جو ہیں وہ کالی بھیڑیں ہیں. جی فیصل ووڈا، میں سمجھتا ہوں فیصل ووڈا کے مقابلے میں جو وزیر اعظم کا بیان ہے یہ زیادہ بڑی توہین عدالت ہے. جی، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ دیکھیں جب وزیر اعظم کے پیچھے کون ہے جو یہ باتیں کہلوار ہے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے یہ خود باتیں نہیں کی. یار مظہر آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کون ہے، وزیر اعظم کے پیچھے بھی کون، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو انڈیپینڈنٹ بھی ہے اس ملک میں. اس میں دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، جس طرح کا ماحول ہے، جو سیٹ اپ لگا ہوا ہے، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں. اور جس طرح کی جنگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، جو لڑائی ہے وہ کن لوگوں کے درمیان ہے یہ ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو زیر عطاب ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس لڑائی میں جو آپ کی حکومت ہے اور حکومتی ادارے ہیں اس میں سمجھتا ہوں وہ کدھر کھڑے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھڑے ہیں. اچھا، آپ یہ تو خیر نظر آ رہا ہے کہ ڈیفیکٹو ہے یہ وزیر اعظم جو ہے ہمارا، لیکن یہ معاملات بگڑتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ سدھرتے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ٹکراؤ تو ہو چکا ہے. دیکھیں نا، ایک ٹکراؤ حکومت اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی، جی، اور ایک جو ہے ٹکراؤ حکومت اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری. جی، یہ تو بڑے محاذوں پہ اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے. جی بالکل. اگر دیکھیں جی بالکل، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ محاذ جو ہے نا وہ تقریباً 1 سال ہو گئے. 1 سال سے یہ بہت سے محاذوں پہ جو ہے نا وہ یہ جنگ جاری ہے، یہ لڑائی ہو رہی ہے. ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس میں دیکھیں کہ جو آپ کے مقتدر حلقے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ والی سائڈ جو ہے نا وہ جیتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ وہ جس طرح سے بھی ہے، جس طرح سے بھی مطلب
جو ہے نا وہ مزاحمت کو جو ہے نا وہ اوورٹیک کرتے ہوئے اپنی جو ہے نا وہ سلسلہ چلائے ہوئے ہیں، حکومت چل رہی ہے، باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں عوام اس ساتھ۔ میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہارے ہیں، جیتے ہیں؟ عوام تو دیکھیں، عوام کی تو نگیشن جو ہے وہ انتخابات میں ہی ہو گئی ہے کہ انتخابات جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ابھی بھارت کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ مودی سرکار جو ہے نا ان کی یہ تھا کہ میں 400 سیٹیں مجھے ملیں اور میں جو ہے نا وہ اس ملک کا جو سیکولر اس کا سٹیٹس ہے وہ بدل کے رکھ دوں۔ تو اس کے بدلے میں پھر کانگریس نے جو ہے نا اس بنیاد پہ الیکشن لڑا کہ نہیں، ہم جو سیکولر سٹیٹس ہے وہ ہم کسی قیمت پہ نہیں جانے دیں گے، اور پھر مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا اور لبرل اور سیکولر افراد نے بھی ساتھ دیا، اور آج مودی جو ہے بڑی مشکل سے مطلب جو ہے نا حکومت بنائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ جدھر بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ دیں، لیکن پاکستان میں یہ آزادی جو ہے وہ آن لائن آنسر دے انتخابات کے دیجئے۔ وقت جی آپ نے کہا عوام کی نگیشن ہوئی، بظاہر ایسے ہی ہوا کہ ووٹ انہوں نے کسی کو ڈالا، اقتدار میں کوئی آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اور جو عوام ہے ان کو مطمئن کیا جا سکے گا؟ بہت عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ عوام اپنے مینڈیٹ کو چوری کرنے پر مطمئن نہیں ہے، بے چینی نظر آ رہی ہے، اور ہر وقت دھڑکا بھی یہ لگا رہتا ہے۔ جو عارف الوی صاحب نے بات کی تھی پریشر کوکر والی، وہ شاید آپ نے بات کی تھی میرے پروگرام میں، کسی اور نے، کہ وہ پریشر کوکر نہیں ہے، وہ بہت بڑا تندور ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے سر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جس وقت عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین کی گئی اور مطلب جو ہے نا وہ جس طرح راتوں رات نتائج بدلائے گئے، تو اس وقت اور اس سے پہلے ایک میں 9 مئی کا میں نے بات کی تھی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی عوام نے نکلنا ہوتا یا عوام جو ہے نا وہ تبدیلی لانا چاہتی، تو جس طرح ان کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتے۔ اس سے بڑا کیا ہے؟ دیکھیں یہ سارا لیکن تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ ہم لائکنگ ڈس لائکنگ مینڈیٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ماضی کے 3 انقلاب جو ہیں، جس میں سب سے لیٹسٹ ایران کا تھا، اس سے پہلے ہم نے فرانس کا بھی دیکھا، پڑھا بلکہ روس کا بھی دیکھا، ان تینوں جو انقلابات تھے جن کی دھنک آج تک جو ہے وہ سنائی بھی دیتی ہے، ان کا جو ریزن بنا تھا وہ غربت تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے زیادہ خطرناک کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہر روز جو ہے سطح غربت سے نیچے لوگ جو جا رہے ہیں، وہ بہت بڑا پریشر کوکر ہے۔ جی مجھے بتائیے گا، ٹائم ختم ہو گیا، عمران خان کے خلاف نئے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، یہ کہنا تھا ثناء اللہ کا بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، یہ وہ ٹویٹ والا معاملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اگر علی امین گنڈا پور کچھ ایسا کرے گا، یا ہمارے گورنر حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص جو اپنی آبائی سیٹ ہار گیا اور گورنر بنا دیا گیا KPK میں، اس کو آج PMLN کا ہارا ہوا جو مشیر ہے وہ کہہ رہا جی ہمارا جو گورنر اگر اس کے ساتھ ایسی کوئی کہا گیا تو ہم علی امین گنڈا پور کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر جواب دے دی رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے۔ دیکھیے، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ پریشر کوکر جو ہے اس میں عوام ہے اور کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہے، پھر عوام تو جلس ہی رہے ہیں، پھر یہ جو ہے کنٹرول سے معاملات باہر ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا کیس ہے، سپریم کورٹ میں اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ایگزامپل بنائیں تاکہ آئندہ کے لیے ایسے مورے جو ہیں جو کسی نے پالے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو لگام ڈالی جا سکے تاکہ وہ جب چاہیں وہ پہلے پالنا پھر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب جو معاملہ ہے جو آپ نے کہا ہے رانا ثناء اللہ کے بیان، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے، دیکھیں رانا صاحب جو ہیں خود جو ہیں آپ منتخب ہو کے آئے نہیں ہیں، اور اس طرح کے پہلے بھی بیان جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ یہ تو ایک وزیر اعلیٰ کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جو ہے عمران خان جو ہے اس کا زندہ رہنا ناگزیر ہے، یہ بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک منفی سوچ کی عکاسی ہے۔ اس طرح کے بیان جو ہیں، مجھے بتائیے حرل صاحب جی، کہ یہ شخص جب ہارا تھا اور بڑے بلند و بانگ دعوے کرتا تھا جی میں حکومت میں نہیں آؤں گا، میں سینیٹر نہیں بنوں گا، میں ہار چکا ہوں، آج اس کو جب 2 وزارتوں کی وہ ملی ہے، مشیر بنا ہے، اور اس کا لب و لہجہ پھر وہی آ گیا، یہ وہی شخص ہے جس نے مال ٹاؤن میں قتل عام کیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن یہ پھر حالات کو یہ سدھارنا نہیں چاہتے، پولرائزیشن بڑھانی چاہتے ہیں۔
دیکھیں یہاں پہ جتنی بھی سیاستدان ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کو سلیکٹر کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا اصول اور قانون کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے ان کا مسئلہ ہے کہ ہماری سلیکشن کی جائے۔ جب ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے پاکستانی عوام تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ مقتدر حلقوں کو خوش کرنے کے لیے جو ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جس طرح ناچنا پڑتا ہے، گانا پڑتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر یہ طوائف بننے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے۔ رائٹ، آپ کچھ زیادہ اوور ڈوئنگ کر گئے، بڑا سخت لفظ آپ نے استعمال کر دیا۔ مظہر، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیانات آئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں تو اس شخص کو امپورٹنس نہیں دیتا، کیونکہ جس شخص کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے اور جو شخص جس کے ہاتھ رنگے ہوں عوام کے خون سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات کو امپورٹنس نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے امپورٹنس اس لیے دینا چاہتی ہے کہ دے آر دا ڈمیز، یہ فرنٹ مین ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے فیصل واڈا کی، اس کے منہ سے بھی کھلوایا جاتا ہے، تو یہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ دیکھیں حالات جو ہے نا وہ میں اس بارے میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک عمران خان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے مزاحمت جو ہے وہ جاری ہے، اس وقت تک جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو مطلب جو ہے نا وہ ساتھی ہیں وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ حربے اختیار کرتے رہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو کم از کم 1 سال کے لیے 6 ماہ کے لیے، یا جب تک وہ ڈیل نہیں کرتے یا جب تک وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے، اس وقت تک جو ہے نا وہ اس طرح کے مطلب جو ہے نا وہ کوئی نئے مقدمات جو ہے نا ان کے خلاف بنائے جائیں، اور جو بھی بولنے کی کوشش کرے گا، جیسے علی امین گنڈا پور جو ہے نا انہوں نے ذرا سخت باتیں کر دی ہیں، تو مطلب ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھائی تمہیں بھی یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اچھا، اگر ایسا کیا جاتا ہے تو جتنا بڑا مینڈیٹ کے پی کے میں ملا، آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی سے پہلے ان کی ہسٹری تھی کہ جو ایک دفعہ الیکشن وہاں پہ جیتا تھا خیبر پختونخوا میں، وہاں کے عوام اس کو دوبارہ نہیں دیتے تھے۔ یہ تیسرا یہ چوتھا ٹرم ہے، ان کا ٹرن ہے، تو آپ اتنا ایزی ہے کہ ایک الیکٹڈ لوگ جن کی سیٹیں 100 کے قریب ہیں، آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، حالانکہ جس شخص کی فیور میں بات ہو رہی ہے وہ تو ایک ہارا ہوا شخص ہے جو ایک دفعہ 2008 میں جیتا تھا، اس کے علاوہ تو یہ کبھی بھی، میں فیصل کنڈی کی بات کر رہا ہوں، ہمارا دوست ہے، لیکن آپ یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو عوام کی مسلسل جو مینڈیٹ کو آپ توہین کریں گے تو ایسا آخر کب تک؟ دیکھیں یہ باتیں وہی باتیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں انہوں نے یہ بات خود کی ہے علی امین گنڈا پور نے کہ دیکھیں آپ ہمیں باہر پھینکیں گے، آپ یہ کریں گے، ہم دوبارہ آ جائیں گے، عوام کے مینڈیٹ سے ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ عوام کے مینڈیٹ کی پار تو ہے نا۔ تو ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ انہوں نے اپنے طور پہ دھمکیاں دینی ہیں، کیونکہ جو جب کوئی بھی ریڈ لائن یا سرخ لائن عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پھر یا تو مطلب جو ہے نا اس پہ حملہ کروا دیا جاتا ہے، یا اس کو مطلب جو ہے نا غائب کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ ملکی حالات میں یہ تیش دلانا، اشتعال دلانا ہے، چاہے وہ اداروں کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے ہو، یا کسی پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہو، یہ اس وقت جو ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، افورڈ تو ہم نہیں کر سکتے، کسی بھی وقت جو ہے نا وہ چنگاری جو ہے نا وہ دبی ہوئی چنگاری پھٹک سکتی۔ لاسٹ کوسچن جی، 1 منٹ کا آنسر دے دیجئے۔ عارف علوی صاحب کو بول رہے ہیں، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو ملک چھوڑنے کی آفر ہوئی تھی رجیم چینج کے بعد، اور ان کو مٹانے والے خود خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے موجودہ حکمرانوں کو کہا کہ ہم ان ٹھیلے والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ ٹھیلے والے ہیں، ان کے اصل جو ٹھیلے کے مالک ہیں ان سے بات کریں گے۔ آپ کا ٹیک جی اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، جو یہ پہلے دن سے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کو آفر ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس سے ان کی سیاست ختم ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈیل کر کے، آپ وہ ڈیل کر لیں گے کوئی میرے خیال ہے، اور خان صاحب ایک اور بات کہ یہ سارے جو ان کے تجزیے اور تبصرے تھے اور جو اندازے تھے یہ سارے غلط ہو گئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اتنا عرصہ جیل میں نہیں گزار سکتے، لیکن یہ سارے غلط ہو گئے اندازے جو ہیں، اور انہوں نے ایک بڑے مثبت انداز میں اور بیداری کے ساتھ جو ہے انہوں نے جیل میں وقت گزارا، اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ ڈیل کر کے نہیں جائیں گے، اور جو ہے آہستہ آہستہ مقدمات جو جھوٹے بنائے جا رہے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بنا لیں گے، لیکن کب تک بنائیں گے؟ آپ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے گا، یہ حقیقت ہے، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔
جی عوام کے مینڈیٹ کو آپ کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور عوام کو تسلیم جی کرنا مگر پڑے گا. یہ بڑے عرصے بعد ہوا. ہم نے ماضی میں دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ڈیل کر کے چلی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. نواز شریف تو 2 دفعہ گئے. اب یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ڈیل کی باتیں بھی باہر آ رہی ہیں. ریزیلینس کی جو ایک مثال عمران خان نے قائم کی, میں ان کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو 1 سال سے 2 سال سے ریزیلینس کی مثال دی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ کرپٹ نظام کو, جس میں سول سپرمیسی بالکل مائنس ہو گئی, اسپیس کم ہو گیا, اس میں ایسی ریزیلینس کا کوئی ویلیو ہے یا ضرورت تھی؟ اچھا دیکھیں, اس حوالے سے یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے. دیکھیں اس میں ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو مطلب جو نا ایک برگر جماعت سمجھا جاتا تھا, لیکن جس طرح کی مزاحمت انہوں نے کی ہے, خاص طور پہ ان کی جو خواتین ہیں قید ہیں ابھی تک بھی, ان کی طرف سے بھی بڑی ایسی مزاحمت دیکھنے میں آئی ہے کہ سب لوگ حیران ہیں. اور عمران خان جو ہے نا وہ مزاحمت جو ہے نا وہ لگتا تھا کہ وہ دکھائیں گے, کیونکہ ان کا مزاج اس طرح کا تھا اور انہوں نے کر دکھایا ہے. اب اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ جو مسائل تو بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, مقتدر حلقوں کو, کیونکہ آپ کی جو ہے نا میڈیا کو دبانے کے باوجود جو ہے میڈیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے بیانیے کو مطلب جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے ہیں. بیانیے کے علاوہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہم جیسے سر پھرے کی جو سچ بات کرتے ہیں؟ سچ بات کرنی بات چاہیے. وہی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مطلب یہی ہے کہ یعنی کہ کتنا مشکل ہے آج کل کے دور میں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عدلیہ جو ہے اس میں جو تقسیم آئی ہے, واضح تقسیم آئی ہے, یہ بڑی ایک مطلب جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے لیے حق میں ہے. اگر عمران خان خود اتنا عرصہ ڈٹے نہ رہتے تو یہ تقسیم کسی کو اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتا, اور اس طرح کی جو باتیں پہلی دفعہ سننے میں آئی. اور بھی تو ہو سکتا ہے, ایک لائن کا آنسر دے دیجئے کہ سیویلین سپرمیسی کا سپیس کم ہوا, پولیٹیشن کا سپیس انہوں نے, شہباز شریف جیسے لیڈروں نے خود کم کیا, تو اس کے بعد جو ہے اویکن ہوئی ہے جوڈیشری, یہ بھی تو ایک ریزن ہو سکتا ہے. جی ہاں جی, دیکھیں اس میں بات ٹھیک ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ پریشر جو ہے نا وہ بڑا ہے, اور لیکن ایک بات تشویشناک ہے, جیسے کہ عارف علوی صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ گھر کے مالک سے بات ہوگی. دیکھیں یہ پھر وہی بات آ گئی کہ مطلب آپ تو پھر انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے خیال میں یہ اس لیے ہو گیا کہ تمام جماعتیں بھی تو ایک ان کے ساتھ مل گئیں, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت کا جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, اس کے مالک کوئی اور ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ چیز کو بھی نگیٹ کرنا پڑے گا, سیاسی جماعتوں کو اس چیز کو نفی کرنی پڑے گی کہ اس بات کو اگر ہم مانتے رہے کہ مالک کوئی اور ہے تو پھر یہ چہرے بدلیں گے سر, پھر میں سمجھتا ہوں تبدیلی نہیں آئے گی. پھر یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو خوش کر دیں گے اور وہ اقتدار میں آ جائیں گے, اور پھر یہ لوگ جو ہے نا مقدمات لاسٹ ایک لائن کا, اب 30 سیکنڈز ہیں, جو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کی 3 سیٹوں پہ ہیئرنگ کرنے جا رہا ہے, بڑی جلدی ان کو ڈیٹ بھی دے دی, اور سننے میں یہ آیا کہ جج جو ہیں, سٹنگ جو ہے جج ہیں, ان کو چینج کیا جا رہا ہے آرڈیننس کے تھرو. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ دیکھیں اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بدنیتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارے امیدوار جو ہے, جو بھی ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں, یہ سارے ہارے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق. جو ہے اگر جو ان کو اکٹھا کیا جائے بالکل یہ بات ہے کہ دیکھیں سٹیٹس کو جو ہے جو جس طرح کے حالات ہیں اس کو مطلب جو ہے نا قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور قائم رکھنے کے لیے یہ کچھ بھی کریں. قائم رکھنے کے چکر میں اور ایکسپوز ہو رہا ہے, نظام ننگا ہوتا جا رہا ہے. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.